बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेहमान रहमान सिद्दीकी। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं मारूफ साफ़ी, तजज़िया नगार, ताज़िम यासीन। रोज़ाना की बुनियाद पे हम ताज़ा तरीन हालात लेके आपके खिदमत में हाजिर होते हैं और जो भी अपडेट्स होती हैं हम कोशिश करते हैं कि सोना FM 89.4 के नाज़रीन और सामीन तक हम लम्हा बलम्हा सूरत हाल पहुँचाएँ। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपना एलामिया जारी कर दिया। उस एलामिया में हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान जो है ना वो किया गया है और आज के दिन उन्होंने शटर डाउन जो है ना वो कंटिन्यू करने का और कल से हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान जो है ना वो किया है। और इस वाले से जो आज़ाद कश्मीर भर से काफ़िले मुज़फ़्फ़राबाद आए हुए थे वो काफ़िले वापस अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना दवा हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी पुरअमन हो चुकी है आज़ाद कश्मीर के अंदर। कुछ वाक़यात तल्ख़ वाक़यात हुए, कुछ लोगों की जो है ना वो शहादतें भी हुई हैं जिसमें पुलिस और सिविलियन शामिल हैं, जो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। सरकारी अमलाक और गाड़ियाँ भी जलाई गई हैं जिस पे काफ़ी जो है ना सब लोग बड़े परेशान हैं कि ये इस तरह की तहरीक है जो बिल्कुल खालिसन अवामी मसाइल तक महदूद है, वो फिर उस तहरीक के ज़रिए से उस तहरीक के अंडर कवर प्लेटफार्म पे ऐसे कौन शरपसंद थे जिन्होंने हरकतें की हैं जो यकीनन बाइस से अफसोस हैं। और फिर ये कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने बड़े अच्छे और महज़ब अंदाज में चीज़ों को लेके चलती रही है और हमेशा वो बार बार वाशगाफ अल्फाज में कहती रही है कि किसी भी पुरतशद्दद और आइन और कानून के मुखायर किसी भी सरगर्मी की वो हमायत नहीं करेगी, ना ही ऐसे अनासर उनका हिस्सा हैं। तो बड़ी एक संजीदा और बड़ी अच्छी उनकी एक एफर्ट्स रही हैं जिसकी वजह से वो मुतालबात जो उन्हें आवाम के सामने रखे वो मुतालबात जो है ना वो हुकूमत ने तस्लीम किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो सारे के सारे मुतालबात तस्लीम करने के साथ साथ जो है ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी एक बहुत बड़ी ग्रांट हुकूमत आज़ाद कश्मीर को देने का ऐलान किया है आवाम के लिए। और कल हम अपने प्रोग्राम में तफसील से इन सारी चीज़ों का हवाल जो है ना बता चुके थे। तो हर तरह के वाक़यात सबक सीखने के लिए होते हैं और जो महज़ब अक़वाम होती हैं वो उन वाक़यात के बाद उस पर ज़रूर अपना अपना मुहासबा करते हैं कि कहाँ क्या गलती हुई और कहाँ क्या चीज़ ऐसी रही कि जो आइंदा जो है ना उसकी क़ब्ल अज़ वक्त मनसूबाबंदी कर लीजिए। हुकूमत के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है और हमारे जो बाकी पुलिस है या हमारी इंतज़ामिया है और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि जो उन पर भी उठे हैं। और हमारी जो इस तरह की जो तंजीमें हैं या हमारे इस तरह की जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जो आइन और कानून की अमदारी पे जो है ना वो बात करते हैं और स्टैंड करते हैं, उनके प्लेटफार्म से ऐसी चीज़ों का होना, उनके अंडर कवर में कुछ ऐसे लोगों का आना यकीनन उन तंजीमों और तहरीकों के लिए भी उस पर एक जो है ना समझने, सोचने और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के हवाले से बड़ा अहम होता है। यकीनन इस तरह के वाक़यात के बाद जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो भी जब आगे कभी कोई तहरीक चलाएगी तो इन चीज़ों को ज़रूर मलूज़ खातिर रखेगी कि कहीं पे अमन व अमान की सूरत हाल उनकी अंडर कवर में कोई ऐसा ग्रुप ख़राब करने की कोशिश ना करे, कोई ऐसे गैर मुनज़्ज़म और गैर मुतलका लोग उनकी सफ़ों में घुस के सरकारी अमलाक और पुलिस और इस तरह के कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना ना बनाएं। ऐसे ही हुकूमत को भी ये देखना होगा कि जहाँ पे जायज़ अवाम के मुतालबात हैं वहाँ उनके साथ बैठे नेगोशिएशन करे, बजाय उनको उकसाने के, बजाय उनको भड़काने के, बजाय उनको गैर संजीदा जो है ना वो लेने के, उनके साथ बैठे और उनके मसाइल हल करें। फिर सियासी जमातों को भी सोचना होगा क्या वजह है कि अवाम में उनकी मकबूलियत कम हो रही है और लोग ऐसे ग्रुप जो ट्रेड यूनियन, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ ख़याल ग्रुप हैं उन पर अब उनकी तरफ उनकी तवज्जो मबज़ूल हो रही है कि शायद वो उनके मसाइल हल करें। तो सियासी जमातों को भी अपने अंदर अवामी मसाइल बुनियादी स्लोगन की हैसियत से रखने होंगे, ना कि इक़्तिदार की कोशिशें कि वो सिर्फ इक़्तिदार में चले जाएँ और अपनी अपनी हुकूमतें और या वजारतें हासिल करें। उस पर भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। उन सियासी जमातों पर भी हम आज बात करेंगे जो शायद कम इक़्तिदार परस्त हैं लेकिन वो अवाम में कितनी हैं और क्यों अवाम में वो अपना काम नहीं करती कि जिसकी वजह से लोगों को सियासी जमातों से एतमाद जो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। यानी इसका मतलब है कि जमहूरियत से एतमाद लोगों का ख़त्म हो रहा है। तो ये बड़ी अफसोसनाक और ख़तरनाक सूरत हाल, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ताज़ीम साहब, एक वाक़या हुआ और ज़ाहिर 4 दिन से मुसलसल हड़ताल और उसके बाद जो है ना बड़े नाखुशगवार वाक़यात हुए। सबसे ज़्यादा अफसोस इंसानी जानों की हलाकत का, चल सारी चीज़ें हो जाती हैं,
ضروریات بھی انسان کی جو ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے، نقصان بھی پورے ہو جاتے ہیں جو مالی یا مادی نقصان ہے، لیکن انسان دوبارہ نہیں آتا ہے جو انسان ہم نے کھوئے. یہ بڑی افسوسناک اور بڑی دکھ دینے والی صورتحال. سچی بات یہ ہے کہ میں کل شام سے ہی جب میں نے یہ اطلاعات سنی اور میں یقین کریں بڑا رنجیدہ رہا، اور اللہ گواہ ہے کہ رات کا کھانا بھی مجھ سے نہیں کھایا گیا، اور میں بڑا افسردہ تھا کہ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے جو قیمتی انسانی جانیں گئی ہیں. اور کیا کہیں گے، ان سارے اچیو بھی کیا ہے اور کھویا بھی ہم نے بڑا کچھ ہے. جی صدیق صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا ہی اہم موضوع ہے جو ہم کل پرسوں سے بلکہ 3-4 دن سے مسلسل اس کے اوپر اپڈیٹ دے رہے ہیں. اس کو جس طرح ہمارا پہلا بھی ماٹو یہی رہا ہے کہ ہم درست معلومات کی فراہمی کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، اور اس حوالے سے جس طرح آپ نے بڑی لمبی تمہید اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہر پہلو کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہم یہ اس ساری ہڑتال کے اندر جو ہے چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، اس حوالے سے جو ہے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے جو اہم بات آپ نے کہی کہ یقیناً ہمارا جو پروٹیسٹ تھا یا پھر جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پروٹیسٹ تھا، اس کا جو مطلب جس طرح آپ دیکھیں کہ 2-3 چیزیں پہلو ضرور دیکھنے کے ضرور ہیں کہ ہم آج یقیناً رنجیدہ ہیں کہ انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے تھا، خواہ وہ 1 ہے 3 ہے 4 ہے. لیکن یہ ہے کہ جب کہ حکومت کی طرف سے مطالبات مانے گئے اور پروگرام بالکل پرامن طور کے اوپر اختتام پذیر ہونے جا رہا تھا، تو بلکہ اس کے آخر میں جا کے کہ ایسی جگہوں کے اوپر ایسی واقعات ہونا کہ جہاں پہ نہ کوئی مظاہرین تھے اور نہ کوئی عوامی ایکشن کمیٹی کا، چونکہ جلوس ان کا سارا کھوالا روڈ پہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں تھے، لیکن ایک تیسری جگہ کے اوپر ایک چھوٹے کوئی واقعات شروع ہو گئے اور وہاں پہ انسانی جانیں جو ہے نا وہ ضیاع ان کا ہوا. یقیناً یہ دکھ دہ بات ہے، اور اس کے اوپر میرے خیال میں انتظامی طور کے اوپر حکومت کو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کس کی نااہلی ہے اور ایسا واقعات پیش کیوں آتے ہیں. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کیا یہ سارا جو پروٹیسٹ ہوا یا جو لانگ مارچ ہوا یا دھرنا ہوا جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ہے اس کے زیر اہتمام، تو کیا ہماری سیاسی جماعتیں اپنی وقت کھو چکی ہیں؟ ان کے اوپر لوگوں نے اعتماد کیوں نہیں کیا؟ ان لوگوں کو سیاسی جماعتوں کے قائدین بالکل غائب رہے اور عوامی ایکشن کمیٹی سارے رہی اور ان کی طرف سے موقف تک کا اظہار نہیں ہوا. اور پھر آخر میں جب معاملہ زیادہ بڑا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا تو ہمارے وزیر اعظم نے انڈر اسٹیمیٹ کیا کہ بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، یا ان کی نااہلی ہے کہ ایک پریس کانفرنس کی اس میں لوگوں کو جو ہے نا کول کرنے کے بجائے کہ دیکھیں قیادت کا کام ہوتا ہے ماحول کو ٹھنڈا کرنا، اور قائد یہی ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں لوگوں کو جذبات بھی دلائے جا سکتے ہیں، لیکن کوئی مقام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، گفتگو کا باڈی لینگویج اور گفتگو ایسی رکھنی پڑتی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ہم نے سیٹل کرنا ہے، معاملات کو کول کرنا ہے. چیزیں اگر کہیں کی انتشار میں جا رہی ہیں تو ہم سے واپس لائیں. اب اس لیے کہ آپ اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں یا کوئی ایسے الفاظ استعمال کر دیں جس میں لوگوں میں اور معاملہ بڑھ جائے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اشتعال آیا. بہرحال لوگ زیادہ تعداد میں نکلے، مطلب حکومت کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے لوگ زیادہ تعداد میں باہر آ گئے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حکومت کو مینیج کرنا چاہیے تھا. بہت ساری حکمت عملی ہوتی ہیں، بیان کیا جاری کرنا ہے، کس طرح کے ٹیکسٹ استعمال کرنا ہے، انتظامی امور ہم نے کیسے رکھنے ہیں، باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں. میرے خیال میں اس میں مس مینجمنٹ ہوئی ہے، یہ جو تھوڑا سا ہمیں سبکی دیکھنی پڑی ہے آخر وقت میں، یہ مس مینجمنٹ ہے انتظامیہ کی اور حکومت کی، جو جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات پیش آئے. تو دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ لوگ آزاد کشمیر بھر سے ہمیں کالیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مظفر آباد کی صورتحال کیا ہے، بہت ساری افواہیں گردش کرتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، باقی چیزیں. تو اس حوالے سے بار بار لوگوں نے ہمارے پروگراموں میں بھی کال کی، ہمیں پرسنل نمبر پہ بھی کال کر کے لوگ پوچھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتا دیا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مظفر آباد کے جو اس وقت جو حالات ہیں پرامن ہیں. نماز جنازہ بڑے پرامن طریقے سے بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اس میں، لیکن لوگوں نے بڑی پرسکون انداز میں ادا کی، اور ابھی بھی حالات جو ہے نا پرسکون ہیں. اور عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو ہے نا آج شٹر ڈاؤن کے بعد جو ہے کل سے ہڑتال ختم کرنے کا انہوں نے جو ہے نا اعلان کر دیا ہے. تو اس حوالے سے ہم اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو یہی کہیں گے کہ اپنے جو ہے نا کسی غلط افواہ کے اوپر کوئی کسی جذبات میں نہ آئیں، انتشار میں نہ آئیں، اپنے آپ کو یا اپنی ہی املاک کو جو ہے نا وہ نقصان نہ پہنچائیں. یہ پہلے بھی ہم جو ہے نا وہ اپیل کرتے رہے ہیں
اور نہیں بھی پوچھا تھا، لیکن آخر وقت میں آ کے کل ایک واقعہ ہوا، رونما ہو گیا، جس کی تحقیقات کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوا، اور آخر وقت میں میں جو ہے نا ایک سختی کا سامنا کرنا پڑا. بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی تو بہرحال پرامن رہا، مطالبات بھی مانے گئے، اور لوگوں کی جو بنیادی مطالبہ تھا وہ پورا بھی کر دیا گیا حکومت کی طرف سے. جی بالکل ایسی صورتحال ہے، اور لوگ کافی سونا ایف ایم کے اسٹوڈیو میں بھی لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں حالات کا. تو ایک دفعہ بتاتے چلیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا ہے اور ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور آج وہ سوگ منا رہے ہیں ان افراد کے لیے جو شہید ہوئے ہیں اس سارے سانحے کے اندر، جو نشانہ بنے ہیں. اور یقیناً جو ہے نا افسوسناک صورتحال ہے. گو کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات منظور ہو گئے ہیں، آٹے پہ سبسڈی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور بجلی پہ جو ان کے انراخ کا ایشو تھا وہ بھی حل ہو گیا. لیکن یہ کہ اس وقت آج ان کے سوگ میں ہڑتال ہے، اور کل سے کاروباری زندگی. آج بھی مظفر آباد میں جزوی طور پہ دکانیں کھلی ہیں، سڑکوں پہ ٹریفک رواں دواں ہے، اور بالکل امن و امان کی صورتحال. لیکن ایک سوگ ہے اور ایک افسوس کی، جزوی طور پر پبلک ٹرانسپورٹ بھی تقریباً چلنا شروع ہو گیا. گیا. بہرحال ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور ہم ان لواحقین سے بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں، اظہار ہمدردی کرتے ہیں جن کے وہ بچے، جن کے گھر والے، جو لوگ اس سارے سانے میں جو ہے نا وہ نشانہ بنے ہیں اور وہ جہاں بھاگ ہوئے. تو یقیناً تھوڑا سا ہمیں بھی سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح کی احتیاطیں کرنی پڑیں گی کہ فیوچر میں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ، اللہ خدا نہ کرے ایسا واقعہ رونما ہو. لیکن ان واقعات سے پھر میں وہی پروگرام کی ابتدائی سے والی بات کو دہراؤں گا کہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر سب سے زیادہ سبق سیکھنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے. میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی تنظیم صاحب آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ عوام سے شکوہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ عوام غیر منظم ہوتے ہیں، لیکن حکومت کو منظم ہونا چاہیے، حکومت کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے، اور حکومت کو ہر بات جو ہے نا سوچنی چاہیے کرنے سے پہلے. لیکن یہاں پہ بڑا فقدان دکھائی دیا ہمیں، اور ہم نے محسوس کیا کہ پولیس ہماری ابھی ویل ٹرینڈ نہیں ہے، پولیس ہماری بہت سی چیزوں کو فیس نہیں کر سکتی. اور پھر یہ کہ حکومت ہماری بہت سی چیزوں کا بر وقت رسپونڈ نہیں کرتی. افواہ سازی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں تک غلط معلومات پہنچ جاتی ہے. سوشل میڈیا کا بڑا نگیٹو استعمال ہوتا رہا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں میں خرابی مزید پیدا ہوتی رہی. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے از حد ضروری ہیں، کیونکہ یہ ریاست بھی ہماری ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ عوام بھی ہمارے ہیں، اور یہ مطالبات بھی ہمارے ہیں. تو ہمیں جو اب وقت ہے، اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے اقدامات کر کے، اس طرح کا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے اپنے مطالبات منوائیں. تو کیوں ایسی نوبت پہنچتی ہے کہ لوگوں کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جلاؤ گھراؤ کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے تھے، مطمئن بھی کر سکتے تھے. نہیں مسائل حل کرتے تو کم سے کم مطمئن کر سکتے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسی فضا ہے کہ اگر کوئی آپ کو عزت دے، آنر دے، آپ کو بٹھائے، آپ کو سمجھائے، اور آپ اس کی بات جو ہے نا وہ نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، مطالبات کوئی اگر نہیں بھی ختم کرتا تو مؤخر کر سکتا تھا، طریقہ کار جو ہے نا بدلا جا سکتا تھا. کوئی ایسا جو ہے نا منصوبہ بندی ہو سکتی تھی کہ خدا نہ خواستہ جس طرح سے بھی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا وہ نہ ہوتا، اور کم سے کم جو ہے نا مسائل پیدا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اہداف حاصل ہوتے دونوں جانب. لیکن جو نہیں ہو سکے تو عوام کا سیدھا سادہ سا مطالبہ تھا حکومت آزاد کشمیر سے متعلق. اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو کل واقعے کے بعد رینجرز کی جو گاڑیاں آئی ہیں، مجھے اس کا تو جواز ہی سمجھ نہیں آیا کہ جب مسائل حل ہو گئے، چیزیں حل ہو گئی ہیں، پھر رینجرز کو ایک ماؤپ کے سامنے جہاں ماؤپ ہے وہاں پھر اس کو گائیڈ نہ کرنا. اور وہ جو پولیس ہے، اگر ہماری حکومت اگر انہوں نے ان کو بلایا پھر ان کو پراپر رہنمائی کرنی چاہیے تھی، اور پراپر ان کو متعلقہ جگہ پہ پہنچانا چاہیے تھا. کوئی منظم منصوبہ بندی ہمیں دکھائی نہیں دی. تو ہم نے دیکھا کہ وہ رینجرز کے بے یار و مددگار جو نوجوان تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے، ہمارے لگتے جگر تھے، ہمارے بھائی تھے. وہ بے یار و مددگار کبھی کس جگہ جائیں، کبھی کس جگہ جائیں، اور شہر میں ایسی افراتفری کی کیفیت تھی کہ ہر کوئی خوفزدہ تھا. عوام کا بھی قصور نہیں تھا، وہ خوفزدہ تھا کہ شاید یہ ہمیں کچلنے کے لیے آئے ہیں، حالانکہ وہ اپنے کسی کام پہ، اپنے فرائض پہ تھے، کہیں پہ انہیں پہنچنا تھا. اور وہ سارے کے سارا وہ ایک مس مینجمنٹ ہوتے ہوئے کبھی وہ کدھر کبھی کدھر لوگوں سے پوچھیں، اور لوگوں کو بھی جو ہے نا ظاہر ہے اس وقت خوفزدہ تھے. تو وہ لوگوں کی طرف سے رد عمل اس وجہ سے ہوا کہ لوگ سمجھ تھے شاید وہ ان کو کچل رہے ہیں، اور انہوں نے بھی پھر ظاہر رد عمل کا اختیار کیا اپنے آپ کو بچانے کے. لیکن کچھ لوگوں نے افراتفری کی فضا بنائی نا، کچھ لوگوں نے بنا دی افراتفری کی فضا. جبکہ آپ دیکھیں جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا، کل گوجرا میں یہ ہوا، تو اس وقت لوگوں کی سب سے بڑی تعداد کوہلا روڈ پہ تھی،
اور باقی جو لوگ ہمارے تھے وہ تھے شہر کی طرف، اور سب کی توجہ اس طرف سے تھی، اور اچانک جو ہے وہ گوجرا میں اس طرح کے جو ہے نا پرتشدد واقعات ہونا شروع ہو گئے، اور پتھراؤ شروع ہو گیا، اور چند لوگ تھے پتھراؤ کر رہے تھے، اب اس کی وجہ سے دیکھیں ویڈیوز شیئر ہو رہی تھی، پھر یہ برار کوٹ اور آپ کا آگے کا جو علاقہ ہے وہاں سے لمحہ بلمحہ کی ویڈیوز ہو رہی تھی شیئر کی، جی فلان جگہ سے گزر رہے ہیں، فلان جگہ سے گزر رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو اکسانا. پھر یہ کہ جو شروع میں ویڈیوز آئی وہ بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی تھی ویڈیوز. تو پھر جو ایک سانحہ پیدا ہوا، تلخی پیدا ہوئی برار کوٹ کے اس طرف، وہ بھی ایک افسوسناک جو ہے نا وہ صورتحال ہوگی پیدا کہ رد عمل اس. دیکھیں وہ بات یہی تھی نا کہ وہاں سے جو ہماری انتظامیہ ہے، پولیس ہے، انہوں نے ان کو گائیڈ کرنا تھا، گائیڈ کر کے ساتھ لانا تھا. اب وہ تو نظر ہی نہیں آئے، وہ ہیں کدھر؟ اب یہ کمیونیکیشن کیوں گیپ پیدا ہوا، اس کی تحقیقات کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور جو وہاں سے آئی فورس، انہوں نے مقامی انتظامیہ سے رابطہ کرنا تھا، انہوں نے ان کو گائیڈ کرنا تھا، اور ایک سیف راستے کے ذریعے جہاں ان کو جانا تھا وہاں پہنچانا تھا. لیکن وہ راستے میں ہی بے یار و مددگار خود ہو گئے کہ ان کو پتہ نہیں چلا تھا جانا کدھر ہے. اب کوئی گائیڈ لائن ان کو دینے والا نہیں تھا، مقامی پولیس وہاں پہ نہیں تھی. اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے یہ اشتعال پیدا ہوا. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ یقیناً بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اور خاص بات جو ہر پروگرام میں ہم جس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی حساس جگہ ہے، اور بالکل لائن آف کنٹرول کے اس پار بھارت کا جہاں پہ قبضہ ہے جس کشمیر پہ، وہ بھارت ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر میں عدم استحکام ہو، آزاد کشمیر میں حالات خراب ہوں، اس کا وہ فائدہ اٹھائے. اور وہ ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے. اب بھی ان کے وزیر دفاع وہ پرناب سنگھ نے جو بیان جاری کیا ابھی کچھ دن پہلے، تو انہوں نے یہ واضح الفاظ میں بات کی تھی جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں آزاد کشمیر فتح کرنے کے لیے کسی فوجی مہم جوئی کی ضرورت نہیں. وہاں کے لوگوں کو ہم اس حد تک لے آئیں گے کہ وہ خود بھارت کا حصہ بنیں گے. تو یہ دیکھیں یہ کتنی الارمنگ صورتحال ہے کہ ان کی طرف سے. دیکھیں صدیقی صاحب میری بات سنیں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق اس لیے نہیں رکھتا. جو بیان دے رہا ہے بھارت کا وزیر دفاع، دیکھیں وہ تو آپ دیکھیں ایک دشمن ملک ہے، اور اس نے جو بھی بیان دینا ہے وہ تو ایسا ہی بیان دینا ہے جس سے جو ہے نا کہیں نہ کہیں پروپیگنڈا اور کوئی نہ کوئی سازش جو ہے نا جو ملک کے خلاف ہو وہ کرنی ہوتی ہے. بات یہ کہ آپ کا ایسے موقع پہ ذہنی طرح آپ کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے ایسے ٹائم پہ. بالکل زیادہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جو اتنا مکار دشمن ہمارا ساتھ ہے وہ ہماری اس تحریک کو یا ہمارے جو مفادات ہیں ریاستی مفاد اس کو کچل سکتا ہے، اس کو تار کر سکتا ہے اس کے مقاصد. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور خاص کر جس کا آپ نے انڈیا دیا ہے کہ بہرحال آزاد کشمیر کے عوام تو باشعور ہیں، انہوں نے بالکل کلیئر کیا ہے کہ بھائی اس کو. تنظیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وہ وقت دیا اور آپ سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ گفتگو ہوئی. اور یقیناً جو تازہ ترین حالات تھے ہم نے کوشش کی کہ اپنے ناظرین اور سامعین کو بتائیں اور ان کے سامنے جو ہے نا حالات رکھیں. اس کے ساتھ ہی باخبر کشمیر کے پروگرام کے اس حصے سے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ کچھ دیر بعد تازہ ترین حالات لے کے اور نئے تجزیہ کار کے ساتھ آپ سے دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.